अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी तो हम ज़रूर करेंगे और ख़ास तौर पर हम चौधरी गुलाम हुसैन साहब का तबसरा चाहेंगे। उनके साबका दोस्त नहीं, मौजूदा दोस्त और साबका जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा साहब का एक इंटरव्यू तो नहीं हुआ, उन्होंने किसी चंद एक सहाफ़ियों से गपशप की है किसी जगह के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी तबसरे तजिए हो रहे हैं। और वो जो तबसरे तजिए हैं उसके ऊपर चौधरी गुलाम हुसैन साहब का क्या ख्याल है, क्योंकि चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ काफ़ी पुराना उनका ताल्लुक है और इतलात ये कि अभी भी जो है चौधरी साहब उनके साथ राब्ते में हैं। उसके बाद नाजरीन, एक बार फिर जो है इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठा दिए हैं। जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, आने वाले दिनों के अंदर इस पर तफसील से बात करेंगे। साथ साथ नाजरीन, PAC का जो चेयरमैनशिप का मामला है वो अब शेख अफजल मरवत साहब का नाम था, अभी वो हामिद रजा साहब का नाम आ रहा है। अभी खबर में देख रहा था शायद पता नहीं हामिद रजा साहब का भी नाम आ गया, दूसरे हामिद साहब जो एडवोकेट है उनका नाम भी आ रहा है। अब पता नहीं कौन अपॉइंट होगा, क्या ये PTI के अंदरूनी जो मसाइल हैं कभी हमें हल होते हुए नजर आएंगे, क्या चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है नाजरीन, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कराची के अंदर मौजूद थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है ताजिरों के साथ, बिजनेसमैन के साथ, और उनसे तजावीज़ मांगी है उन्होंने कि किस तरह पाकिस्तान की जो इस वक्त मैशत है, मैशत के जो चैलेंजेस हैं उनका क्या हल है, क्या हल होना चाहिए। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी है उसको हमने बढ़ाना है, तो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। आरिफ हबीब साहब पाकिस्तान के जो एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और किसी तारफ के मुताज नहीं है, उन्होंने वहाँ पे जब ये मीटिंग हो रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की कराची के अंदर, तो उन्होंने एक तजवीज़ भी दी। जब वो सवाल जो उनसे कहा गया कि आपने कोई बात करनी है, कोई सवाल करना है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो तजवीज़ क्या है वो सुनिएगा ज़रा। एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था जी। एंड आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट था और वो था 42,000 का पॉइंट्स से आज 72,000 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। इस पीरियड के अंदर मार्केट जो है वो 70% जो है वो बढ़ी है। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाया, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? मैं चाहूंगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। दूसरा जो अडियाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतर। अडियाला के बासी हैं उनसे भी हाथ मिलाए। नाज़रीन, इसी तरह के जो पैगाम की हमने देखा है कि हमें माइक बंद कर दो, जो रेजोनेशन है वो हमें सुनने को मिली। हालिया जो दिनों के अंदर इंटरव्यूज दिए राना सनाउल्लाह साहब ने, ज़ाहिर है इलेक्शन तो वैसे हार गए हैं लेकिन पार्टी के अभी भी PMLN के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के अंदर, और पार्टी की जो फैसला साजी जो भी जिस जगह पे होती है तो उसके अंदर बिल्कुल उनका इनपुट है। वो क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी और मुआशी मसाइल है, अगर उसका हल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, किस किस को मिल बैठना पड़ेगा, सुनेंगे आप। आज भी इस कजिए को हल करने वाले जो है बड़े 3 फरीक ही हैं। वो मियां नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी साहब है, वो इमरान साहब है। तो कजिया तो इन्होंने हल करना है। कि जो मैंने बात की है कि ये 3 हकीकतें हैं, ये आपस में बैठें तो ये मुल्क इस बहरान से क्या मियां नवाज शरीफ इन 3 हकीकतों को तस्लीम करेगा? मियां नवाज शरीफ बैठने को तैयार होगा। उन्होंने वहाँ मीनारे पाकिस्तान पे बात की थी। मुल्क इस बहरान से तब निकलेगा अगर हम सब में उन्होंने इमरान खान को भी शामिल किया था, इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल किया था, सियासी जमातों को भी शामिल किया था कि सब हम मिल के सर जोड़ के बैठे और इस मुल्क को निकालें। राना साहब वो कहते हैं हमारे बानी को पहले रिहा करो, फिर हम बात करेंगे, फिर मुज़ाकरात करेंगे, पहले हमारी शर्त मानो। तो चलें फिर बैठे ना, बैठ के बताएं ना कि जी बानी को जो है वो रिहा करें। को बानी के रिहाई का कोई तरीकाकार जो है वो फिर बैठ के निकाल लेते हैं। नाज़रीन, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 के जब इंतखाबात हुए उस दिन से वो रंजीदा है। उनका दावा है कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम ने हमें मैंडेट दिया, हमें वोट दिया, लेकिन हमारा जो वोट है वो चोरी हो गया है। तो जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलेगा तब तक हम ये बात नहीं कर सकते। इस वक्त जो लीडर अपोजिशन है नेशनल असम्बली के अंदर उमर अयूब साहब, जब उनसे पूछा गया
کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی تجاویز سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے, انہوں نے کس طرح رسپونڈ کیا اس کے اوپر, یہ بھی سنیے گا. اچھا عمر ایوب صاحب, رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت اگر بات چیت کر لے تو عمران خان کی رہائی ممکن کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو کیا آپ عمران خان, رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بات کر لے تو کون ہے وہ جس نے یونین کاؤنسل اپنی ہاری تھی گھر کی, اس کی بات کر رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یا یونین کاؤنسل ہار گئی تو پھر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پارٹی میں اس کی کیا. چودھری غلام حسین صاحب, اب موجودہ حکومت, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کے جو تاجر ہیں وہ کیا کریں, کیا تجاویز دیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جیل سے باہر ہے اس کو اگر راضی کرنا ہے یا جیل کے اندر ہے, جس طرح آج بات بھی کی عارف حبیب صاحب نے کہ جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان سے بھی بات کریں, تو یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا؟ اور آپ کی کیا تجاویز ہیں, آپ کی کیا سجیشن ہے, بینگ اے ویری ایکسپیرینس جو ہے پولیٹیکل کامنٹیٹر, جرنلزم آپ نے 60-70 سے آنورڈ کیا ہے. نہیں 60 تو میں نے کوئی نہیں کی, 70 میں تھا ایکٹیو, اور ٹریننگ اس وقت آپ چل رہی تھی. اچھا, تو خاور گومن صاحب بات یہ ہے, یا ایدر یو آر آن دی رائٹ اور یو آر ناٹ, یا تو آپ نے الیکشن 100% جیتا ہے جیسے ہمارے دوست احباب اور آپ بھی کئی دفعہ ڈنڈی مار دیتے ہیں ان کے حق میں کہ نہیں جی اب حکومت بن گئی ہے ان کو کام کرنے دو, اور نہیں جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کہ پیچھے اس تو ود ہوئی ہے, فلانا ہوا ہے. تو اب ان چیزوں کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس جو حقائق ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں, اور ظلم زیادتی جو ہوئی ہے ملک میں 2 سال, اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور ابھی بھی آپ ان کو چوم چاٹ کے اپنے بڑے بڑے عہدوں پر رکھ لیا ہے, ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے اعزاز سینیٹر بنا کے تو کن عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں, لیکن راستہ ایک ہی ہے, آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانا ہوگا, اور یہاں عدالتوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور وہ ایک کل بھی فرما رہے تھے ہمارے عظیم حسن ایوب صاحب کہ جی وہ آئینی ادارہ ہے. بھائی آئینی ادارہ تو آج پھر کٹا کھولتا پیا جے. انہوں نے الیکشن کرا کے ان کو دے دیا, نہیں جی وہ آپ کے اب بھی ٹھیک نہیں. ان کو چاہیے نورین کیا ہے وہ ان کی دوست جو ہے, اور وہ ایک بابر ہے اس کا تھم, ان کو ڈکلیئر کر دیں عہدیدار پی ٹی آئی کے. بالکل چھوڑ دیں. آپ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ ملک کی تباہی کو انوائٹ کر رہے ہیں. موسٹ انفارچونیٹ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ایک اور محاذرہ ہی دیکھتا ہوں جس کو ہم بالکل 100% اوائڈ کرنا چاہیے ملک کے طور پر, لیکن یہ باز نہیں آئیں گے. نقوی صاحب, جائز کنسرن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین جیلوں کے اندر ہیں, ہمارا مینڈیٹ ایک تو چوری ہوا ڈائریکٹلی, جو ہمارا الیکشن ہوا اس کے بعد جو ہماری ریزرو سیٹیں تھیں وہ بھی ہمیں نہیں دی گئی, وہ بھی انہوں نے کہا جی ان کی تو بنتی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک ان کی اور دوسروں کی بنتی تھی. اچھا, ان کی اپنی رائے ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ظاہر پارٹی کے جو روح رواں ہیں, بانی ہیں, ان کے خلاف ایک پلندہ ہے جھوٹے کیسز کا, اس کا بھی جب تک کچھ حل نہیں ہوگا تو کیسے ہم ان کے ساتھ مل بیٹھیں, تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں, آپ نے عارف حبیب صاحب کا جو ویڈیو کلپ دکھایا تھا اس پہ میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں, جو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کے باسیوں سے بھی مفاہمت کی بات ہونا چاہیے. بات بالکل ٹھیک ہے. میں اس پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں کہ 1.5 مہینے پہلے تقریباً یہ مفاہمت کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا تھا ریاست کی طرف سے, اور اس لیے بڑھایا گیا تھا کہ وہی ساری باتیں جو ہمارے چودھری غلام حسین صاحب نے ابھی کی کہ ایک مفاہمت کے تحت ہی اس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. 1.5 مہینے پہلے جب اس کو آگے بڑھایا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیزی سے ضمانتیں ہوئیں. وہ تمام رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت عرصے سے پوشیدہ تھے, جو گمنامی میں تھے, سامنے نہیں آتے تھے, وہ سامنے آئے, اور ان میں سے کچھ پارلیمنٹ میں بھی آ گئے. تو ریاست نے تو اپنا قدم بڑھایا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا تو عمران خان صاحب نے اڈیالہ کے اندر سے پاک فوج کی قیادت پر الزامات لگانا شروع کر دیے.
اور جب آپ یہ سلسلہ رکھیں گے, جب آپ ایک طرف سے الزامات کا سلسلہ رکھیں گے اور دوسری طرف سے آپ کہیں گے کہ مفاہمت ہونا چاہیے اور ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے, ہاتھ ملانا چاہیے, تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے, مفاہمت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے, یک طرفہ نہیں ہوتی. آپ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا, آپ کو بھی رویے میں تبدیلی لانی ہوگی. اگر آپ رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو یہ ایک طرفہ ہی, یک طرفہ ہی رہے گا, کبھی آگے جائے گا, کبھی پیچھے جائے گا, کبھی آگے جائے گا, پیچھے جائے گا, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کی رائے سامنے آئے گی. حسن, ظاہر ہے ایک حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاف, ایک بڑی حقیقت ہے, جو پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور 2 اے جے کے, اور اس کے بعد جی بی کے اندر بھی ان کے پاس ووٹ بینک ہے. تو معاملہ تو اگر آگے بڑھانا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں, ایکسپیرینس جو بزنس مین ہے وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے, اور جب انہوں نے بات کی کہ اڈیالہ کے بعد سے بھی بات کریں, ان سے بھی ہاتھ ملائیں, تو وہاں پہ اکراس دا بورڈ اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا. نہیں, بات یہ ٹھیک ہے, یعنی سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے, لیکن آپس میں نہ بیٹھنے کا جو رویہ رکھا ہے وہ تو جب ہندوستان نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اوپر تب بھی بطور پرائم منسٹر وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. ہاں, لیکن گرفتاری جب ان کی ہونے والی تھی تو پھر اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کو معلوم تھا کہ اب میں گرفتار ہو جاؤں گا, تو وہ بھی اپنے مفاد کو دیکھ کر بانی چیئرمین جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہیں, اور سیاستدان کرتے ہیں, تمام سیاستدان کرتے ہیں. جہاں تک بات کر رہے تھے جی چودھری غلام حسین صاحب کہ جی راستہ ایک ہی ہے, آئین اور قانون کا ہے, تو بالکل راستہ تو آئین اور قانون کے تحت ہی ہونا چاہیے نا ملک میں. یعنی بلیک لا ڈکشنری تو استعمال نہیں ہونی چاہیے. آئین پاکستان کے تحت جو اس کے نیچے قوانین بنے ہیں ان کا استعمال ہونا چاہیے. اب یہ جو الیکشن کمیشن کی بات آج کر رہے تھے, یہ وہ بھی جو بات, اس کے لیے بات تو مین یہ ہے جی کہ عدالتوں سے ہی ان کو ریلیکسیشن مل سکتی ہے. ہاں, گورنمنٹ کس حد تک سپورٹ کر سکتی ہے بینگ پروسیکیوشن ٹیم کے طور کے اوپر. لیکن جب مین میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیے ہیں تو اعتراض عائد, یہ اعتراض چودھری صاحب آج نہیں عائد ہوئے, ذرا اپنی کریکشن کر لیجیے گا. یہ جس دن انہوں نے نتائج اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے جمع کرائے تھے نا, اعتراض اسی دن ہو گیا تھا. نوٹسز اب جاری ہوئے ہیں. جی آج نوٹسز ابھی جاری ہوئے ہیں. یہ 30 تھوڑا سا آپ چیز کو تھوڑا کنفیوز کر گئے. اچھا, دوسری چیز جب نوٹس ایشو ہوتا ہے تو میرے اوپر وہ بات کر رہے تھے, تو بیسیکلی اب ایک اور چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن سپیچ جو کی تھی نواز شریف صاحب نے, اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ پیشکش کی تھی جو انڈیپینڈنٹس تھے, کہ انڈیپینڈنٹس آئے, وہ انڈیپینڈنٹس کو بیسیکلی انہوں نے مبہم الفاظ میں تحریک انصاف کی جو ہمارے جاتا امیدوار تھے انہیں کو کہا تھا کہ آپ آئیں, بیٹھیں اور ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان جو ہے اس کو مشکلات میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل پولیٹیشنز کو بیٹھنا چاہیے, بند گلی سے راستے تلاش کرنے چاہیے, اور اسی کو سیاست کہتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے, لیکن ظاہر ناظرین اس وقت آن گراؤنڈ جس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ کیسے حل ہوگی سیاستدانوں کی سوچنا ہے, اور نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے, سینٹ بھی کال کر لی گئی ہے, اور دیکھتے ہیں سیاستدان کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ناظرین, حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا جو ہے ہمارے انتہائی قابل احترام جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, ایران کے صدر جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے. پاکستان کا دورہ 3 روزہ انہوں نے کیا. اس 3 روزہ دورے کے دوران جو ہے وہ پہلے اسلام آباد آئے, پھر لاہور گئے, اس کے بعد کراچی پہنچے. بڑے ہی اچھے اور خوشگوار موڈ کے اندر ان کی میٹنگز ہوئیں پاکستان کے تمام جو بڑے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ. اور ظاہر ہے پاکستان اور ایران نے 2000 غالباً 13 کے آخری ایام میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور خاص طور پر اس وقت کے صدر تھے, ابھی موجودہ بھی صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کا انیشیٹو تھا. ایران جو ہے پاکستان گیس پائپ لائن کو 7.1 ارب کی وہ ڈیل ہوئی. اب اس کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ 3 دن کا دورہ ہوا ہے اور اس پروجیکٹ کے اوپر زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. اس کے اوپر ہم بات کریں گے اپنی اگلی سٹوری میں. جو اعلامیہ ایشو کیا گیا ہے ناظرین, یہ 3 دن کے دورے کے بعد جو ہمارے ایرانین صدر یہاں پہ موجود تھے وہ آپ کے پہلے سامنے رکھتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام اور ترقی پر مبنی اقتصادی منصوبوں پر بھی بات ہوئی ہے. پاکستان اور ایران میں توانائی کے شعبے میں تعاون کی اہمیت کا اعادہ کیا گیا ہے. بجلی کی تجارت, بجلی کی ترسیل اور آئی پی گیس پائپ لائن پروجیکٹ بھی شامل ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے باہمی تجارت کو 5 سالوں میں $10 بلین تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان جو باقی 2 بارڈرز پر مارکیٹیں کھلنی ہیں اس کے اوپر بھی اتفاق ہوا ہے. اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے بارڈر ٹریڈ میکنزم اس کو مکمل فعال کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. دونوں ممالک نے گوادر اور چابہار کی جو بندرگاہیں
اور اس میں بھی باہمی فائدہ مند پائیدار روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے. اب ناظرین سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جب لاہور میں گئے ایرانین صدر, وہاں پہ محترمہ جو ہے مریم صاحبہ ایئرپورٹ پہ آئیں, انہوں نے ان کو ریسیو کیا اور ان کے اس جیسٹر کو کافی بڑا اپریشیٹ کیا گیا. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے ناظرین کہ یہ آپ دیکھ لیں, جب ایرانی صدر لاہور پہنچے وہاں پہ مریم صاحبہ نے ان کو ظاہر ہے بحیثیت جو صوبے کی چیف منسٹر ہیں ان کو وہاں پہ جا کے انہوں نے ریسیو کیا. لیکن ناظرین جب وہ اسلام آباد میں آئے تو ریاض پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ جا کے ان کو ریسیو کیا. کچھ لوگوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر صدر چلے جاتے, صدر زرداری صاحب, پرائم منسٹر صاحب چلے جاتے, یا اسپیکر نیشنل اسمبلی چلے جاتے, یا چیئرمین سینٹ چلے جاتے, تو ایک کوئی بڑا آئینی عہدیدار چلا جاتا تو اٹ وڈ ہیو سینڈ ایک زیادہ اور اچھا میسج. بٹ اینی ویز یہ ایک لوگوں کی رائے ہے, اس کے اوپر ہم اپنی کوئی ایڈیٹوریل لائن آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے کہ یہ غلط ہوا یا صحیح ہوا, لیکن ایک رائے آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جب ہو گیا دورہ ہو گیا, اس دورے کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے کافی نظریں رکھی ہوئی ہیں, خاص طور پر بی بی سی کی ایک سٹوری اس کے اوپر چلی ہے, اور بی بی سی کی سٹوری کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سارے معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے, لیکن وہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر کوئی واضح انداز سے نہ کسی پریس کانفرنس کے دوران بات ہوئی, نہ کسی نے سوال کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان. اس کے بعد ناظرین ہوا کچھ یوں ہے کہ جو ہی ایرانین صدر پاکستان کے اندر آئے تو ہمارے جو سب سے جو بڑے دوست ہیں امریکنز, وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے سارے جو ریڈارز تھے وہ سارے بالکل ان کو جو ہے اس کو ریسیٹ کیا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو پاکستان اور ایران اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کیا ہوگا. تو جناب اعلیٰ انہوں نے ہمیں وارن کرنا شروع کر دیا. ترجمان وائٹ ہاؤس نے کیا کہا کہ جی وہ گیس پائپ لائن کے حوالے سے یہ سنیے گا. We always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. ناظرین مشہور زمانہ پاکستان کے اندر تو ڈونلڈ لو کا جو نام ہے وہ پاکستان کے بچے کو یاد کروا دیا ہوا پاکستان تحریک انصاف والوں نے. ان کی بھی جب ریسنٹ کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ ان سے جب پوچھا گیا خاص طور پر پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے, تو وہ بھی بڑے اس میں کلیئر تھے کہ جناب اعلیٰ ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے. We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. Honestly, I don't know where the financing for such a project would come from. I don't think many international donors would be interested in funding such an endeavor. We've also not heard from the government of Pakistan a desire for a waiver of American sanctions that would certainly result from such a project. We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. I fully support efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. ابھی گزشتہ روز ہے دوبارہ سے جب یہ سوال اٹھایا گیا اور وہاں پہ ان کے جو پٹیل صاحب ہیں اندر جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کیا اس پہ جواب دیا, یہ بھی سنیے. We advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuits. The sanctions were made because these were entities that were proliferators of weapons of mass destruction and the means of their delivery. These were entities based in the PRC in Belarus, and that we have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. We're going to continue to disrupt and take actions against proliferation networks and concerning weapons of mass destruction procurement activities wherever they may occur. ناظرین حالیہ دنوں کے اندر آپ نے ایک اور خبر دیکھی ہوگی کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر پابندی لگی ہے کہ 3 کمپنیز ہیں, ایک بیلاروس کے اندر موجود ہے اور 3 چائنا کے اندر موجود ہے, کہ ان کے ساتھ ہم نے جو کاروبار نہیں کرنا, پابندی لگا دی ہے. اور موبائل وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم شاید ان سے کوئی ٹیکنالوجی لے رہے ہیں, اپنے کو میزلز ٹیکنالوجی کے اندر استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی خبر آپ نے دیکھی, تمام اخبارات کے اندر چھپی, یہ دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد ناظرین جو ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب جب یہاں پہ موجود تھے انہوں نے بات کی, انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, سنیے گا ذرا. طی مشترک نگاه ما و مردم پاکستان این است که هر دو مدافع ملت مظلوم فلسطین هستیم و ما دفاع از
مقاومت و ملت مظلوم فلسطین را با افتخار ادامه خواهیم داد. ملت بزرگ ایران و قهرمانان ما رژیم صهیونیستی رو برای این جنایت و اقدام برخلاف همه قوانین بین‌المللی و کنوانسیون ها و منشور ملل متحد این بار تنبیه کرد، اما اگر دست از پا خطا کند و تعرضی نسبت به خاک مقدس جمهوری اسلامی کند وضعیتی متفاوت خواهد بود و معلوم نیست دیگر چیزی از رژیم صهیونیستی باقی بماند. ناظرین، اردو کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایران اور پاکستان کے عوام کا مشترکہ موقف ہے کہ ہم مظلوم فلسطینی قوم کے محافظ ہیں. ہم مظلوم فلسطینی عوام اور ان کی مزاحمت کی باوقار طریقے سے حمایت جاری رکھیں گے. ہم نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر عالمی قوانین کے برخلاف حملے پر صہیونی ریاست کو سزا دی ہے. اگر اسرائیل نے دوبارہ غلطی کی اور ایران کی مقدس سرزمین پر حملہ کیا تو حالات یکسر بدل جائیں گے اور شاید صہیونی ریاست کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. نقی صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ موجودہ حالات جو ہیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس چل رہا ہے، خاص طور پر غزہ کے حوالے سے، اور ایران اور اسرائیل کی جو ٹینشن ہوئی، اس جو دوران ایرانین پریزیڈنٹ کا پاکستان کے اندر آنا ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کافی انہوں نے آنکھ کان سارا کچھ کھول کے رکھا ہوا کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ میری جو ذاتی رائے ہے، دیکھیں پاکستان ایران نیچرل لائے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے ہیں، اور بغیر بڑھائے آگے بات نہیں بڑھے گی، کیونکہ ہماری جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ ایران سے بہتر کوئی پوری کر نہیں سکتا. جی دیکھیں، آپ نے ابھی گیس پائپ لائن کی بات کی، اور بھی باتیں ہو رہی ہیں، $10 بلین کی ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے یہ جو بیانات بھی سنوائے فارن آفس کے، اسٹیٹ آفس کے، تو ان کا جواب دینا تو حکومت پاکستان کا کام ہے، لیکن اس جواب کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ جو اکنامک ڈسٹورشن ہے وہ آتی ہے پولیٹیکل ڈسٹورشن سے، اور پولیٹیکل ڈسٹورشن آتی ہے آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشن سے، اور ہمارا ملک آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشن کا بہت شدت سے شکار ہے. اب پچھلے دنوں ایک بیانیہ بہت شدت سے بنایا گیا پاکستان میں کہ ہم شاید اندرون خانہ اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں. تو اب ایک ایسی ریاست کا سربراہ جو دنیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے، اور جس نے حال ہی میں اسرائیل پہ حملہ بھی کیا، اور جس کی جو ایک طرح سے حالت جنگ میں اسرائیل کے ساتھ، وہ پاکستان آتا ہے اور آ کر پاکستان کی سرزمین پہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا سب سے بہترین دوست ہے. ایک اور بیانیہ بنایا گیا پچھلے دنوں کہ پاکستان میں جو حکومت آئی ہے یہ امریکہ کی بیکنگ سے آئی ہے، اس کو امریکی پاکستان میں لے کر آئے. تو آپ دیکھ لیں امریکہ ایران پہ کس قدر پابندیاں آج کل لگا رہا ہے. کیا ایرانی سربراہ مملکت ایک ایسی ریاست کا دورہ کر سکتا ہے جو کہ امریکہ کی حمایت سے آئی ہو؟ تو یہ آئیڈیالوجیکل بارڈر پہ اس کا بہت فائدہ ہوا ہے، اور اس کے بہت لانگ ٹرم ہمیں فائدے ملیں گے انشاءاللہ، جس سے ہماری ریاست مستحکم ہوگی. بالکل. باقی رہ گئی بات کاروبار کی، گیس پائپ لائن کی، تو وقت کے ساتھ وہ بڑھتی رہے گی. جی چودھری صاحب، مطلب ظاہر ہے 2013 کے اندر یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اگر پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا، پتہ نہیں کہ اس کی $17 بلین تو آلریڈی اس کا جرمانہ بن چکا ہوا ہے. ظاہر ہے ایران کے ساتھ معاملات ہم طے کر ہی لیں گے. آپ اس دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو امریکن ریئیکشن ہے اس کو؟ امریکن کا ریئیکشن کو دیکھیں گے. پاکستان اور ایران جو دو برادر اسلامی ممالک ہیں اور ہمسائے ہیں، ان کو ایک نارمل، اور بلکہ نارمل سے کہیں بہتر تعلقات ویسے یہاں جو ہے نا بڑھکے ہیں، اور بوسفل کلیمز بڑے ہوتے رہتے ہیں. یہی پائپ لائن کو لے لو، اور بھائی سینکشنز آتی ہیں جب آپ فنڈنگ لیتے ہیں، تو آپ یہاں پاکستان کے لوگ ان سے پیسے لیں، ان کے ڈالر دیں، جو بھی کرنا کرو، پائپ لائن بچھاؤ اور اپنی گیس لیتے جاؤ، یا اور چیزوں میں بارٹر کر کے یہاں سے چاول دو، جو ان کو چاہیے وہ دو، ادھر سے گیس، پیٹرول، ڈیزل، یہ وہ لو. لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے. وہ اپنے کاروبار کے لیے امریکہ اور یورپ کے یعنی دباؤ میں آئے ہوئے ہیں. پاکستان پس رہا ہے، اور وی آر سفرنگ ایز اے نیشن اینڈ اے بگ کنٹری. اور وہ رہی بات غزہ کی، وہ بیانات ہیں سارے، میں اس سے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا، ایک ہی اسلامی ملک ہے دنیا میں جس کی آواز اگر جائے تو پھر اگلا چوں بھی نہیں کر سکتا.
لیکن انفارچونیٹلی حسن ایوب اور حیدر نقوی صاحب کو اور کہیں کسی حد تک خاور گومن کو بھی اور ان کی بڑی شدید مصروفیات ہیں، اس سے فرصت ملے تو 35,000 جڑا بندہ ساڈے ہیلپ واسطے کرلاندہ پٹک دے مر گئے نے، بچے بھی تے بڈھے بھی، انہاں دی کنے خبر لینی ہے؟ میں تو شرم نہ یعنی گفتگو ہی نہیں کرتا اس سب. ناظرین جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، ظاہر ہے جو اسلامک ورلڈ ہے وہ خاص طور پر مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں، ظاہر ہے کافی وہاں پہ امیر ملک ہے، پاکستان بھی اپنا حصہ تو ڈال رہا ہے، لیکن یہ پاکستان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور تمام جو مسلم امہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ غزہ سے جو پکار اٹھ رہی ہے اس کے اوپر لبیک کہیں اور جس حد تک بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد ہم اسی موضوع کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. حسن، اس کے اوپر جو رائے آ رہی ہے نا اخبارات کے اندر، جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے فارن منسٹر ہیں، پہلے ہمارے اس کے اوپر بھی یہ کمپنیز کے اوپر پابندی لگی، جناب اعلیٰ یہ بین کر دیا. اب یہ 3 دن سے لگاتار جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیانات آ رہے ہیں، گیس پائپ لائن جب سے ایرانی صدر ہمارے پاس موجود ہے. ہماری طرف سے اس طرح واضح طور پر جواب نہیں دیا جا رہا گورنمنٹ کی سطح کے اوپر. اسحاق ڈار صاحب کو ایک آدھ بیان دینا چاہیے تھا. اب یاد ہوگا بانی کے ایک پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، اس وقت کے ایک پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تو اس کا انہوں نے زبردست اسی ٹائم انہوں نے جواب دے دیا. تو میرے خیال میں اس پہ تھوڑا سی خاموشی کیوں ہے؟ میرے خیال کے مطابق آپ جب IMF کے پروگرام اپنے لینا ہو صحیح ہے تو پھر آپ اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں نہیں کر سکتے. آپ بیانات سے آپ گریز کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے انٹرسٹ کو بھی واچ کرتے ہیں، اور اپنے انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے، جو پرائمری انٹرسٹ ہے پاکستان کا، وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، بالخصوص وہ پڑوسی جو کہ مسلمان بھی ملک ہے. تو یہ 2 چیزیں تو پاکستان کے بنیادی مفاد میں ہیں. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا، جو کہ آج تک جو ہے اس کو امپلیمنٹ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، کہ اسلام آباد اور تہران کے درمیان جو ہے وہ فلائٹ سروس ہونی چاہیے. اسلام آباد اور تہران کے درمیان جو ہے وہ بس سروس ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہے یہ آپس میں رابطے بڑھنے چاہیے. ویسے بھی ہم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خطے کے رہنے والے ہیں، ٹریڈ ہونا چاہیے. اور جو پاکستان اور جو ایران دونوں کو دہشت گردی کے جو مسائل ہیں اس سے نمٹنے کے لیے یہ خوشائند بات ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک ہو چکی ہیں، اور دونوں دہشت گردی کے خلاف جو ہے اکٹھا جو ہے وہ ایک لائحہ اختیار کرنے کے لیے انہوں نے کمر اپنی کس لی ہے، وچ از ویری گڈ سائن. لاسٹ بات کہ جی $10 بلین کے حوالے سے جو پروجیکشن ہے کہ آپس میں ٹریڈ ہوگا، میں کہتا ہوں $10 بلین بھی کم ہے. بٹوین پاکستان اینڈ ایران ٹریڈ کا والیوم اس سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. سابقہ آرمی چیف جناب باجوہ صاحب اور دوست ہمارے چودھری غلام حسین صاحب کے، ان کی حالیہ اوور دا ویکینڈ ایک شادی کے دوران کچھ صحافی سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران وہاں پہ ان کو جو گپ شپ ہوئی، جو کہ رپورٹ ہوا آل اکراس ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ انہوں نے کوئی قسمیں اٹھائیں، کوئی دعوے کیے کہ جناب میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے، وہ آپ کو پتا ہے وہ پلیٹلیٹ والے ایشو کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا جو میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی میں نے جو PTI حکومت کو گرایا، کسی سازش کا حصہ تھا، وہ کافی قسمیں اس کے اوپر اٹھائیں، جو کہ رپورٹ ہوا ہے. ناظرین میری ہمارے کسی بھی کولیگ کی جو ہے براہ راست ان سے نہ بات ہوئی ہے، نہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ سارا معاملہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی چودھری غلام حسین صاحب سے جانیں. جو سب میں اس پہ پہلے اپنی تھوڑی سی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں قابل احترام ہے پاکستان، افواج پاکستان کو کوئی بھی لیڈ کرتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اب ظاہر ہے مختلف جو واقعات ہوئے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے آ رہی ہے، خاص طور پر جو PTI کے ایک خاص رائے موجود ہے. اب آپ کو نہیں لگتا جو ہمارے سابقہ آرمی چیف اور آپ کے موجودہ دوست ہیں وہ ایسے غیر ضروری طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یا تو وہ نہ کسی دن آ جائیں اپنا ایک کالم لکھ دیں اپنے نام سے، یا آپ کو بلا لیں، آپ کو نہیں بلانا تو مجھے بلا لیں، نقوی صاحب کو، حسن ایوب کو، جی کیمرہ لے آئیں تو آپ میرے سے سوال پوچھیں، میں ان سوالوں کا آپ کو جواب دے دوں گا. جب اس طرح کی جو ہاف بیکڈ سٹوریز سامنے آتی ہیں، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی ہر کوئی اپنے حساب سے اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ کر رہا ہے، تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے انہیں کہ غیر ضروری نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا؟ میرے خیال میں بالکل. ایک تو انہیں تقریباً اس طرح کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے جبکہ وہ اب سیٹ آف اتھارٹی پر نہیں ہیں، اور اکثر و بیشتر جب لوگ حکومت میں نہ ہوں اور ان کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے
کہ بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی اس کے حقائق بھی جانے بغیر ان پر گولہ باری کرنا اور حملہ کرنا اپنا پیدائشی رائٹ سمجھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ 29 نومبر اس سال تک صحت تندرستی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اگر انہوں نے سیاست میں آنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ ٹوورڈ دی اینڈ آف دس ایئر ان کو موقع ملے گا، 2 سال پورے ہو جائیں گے ان کے، تو ہی شوڈ کم آؤٹ اینڈ سے واٹ ہی فیلز لائک. 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ سارا جو واقعات ہے نا پچھلے 2-2.5 سال کے، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنی چیزیں آپ کے اس بھائی کے پاس ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ویسے ہی بے ہوش ہو جائیں گے سن کے. تو ایک تو میں اس کو میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور کئی طرف سے سازش جب ہوتی ہے نا، صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی، ہر طرف سے سازشی عناصر لگا دیے گئے، اور انہوں نے اس کو بھی غلط بات، اس کو بھی غلط. بس ایک آدھی رات کو فواد چودھری، ابھی ان کو فون کریں کسی دن، دوست ہیں آپ کے بھی اور میرے بھی، تو ان کو فون گیا کہ جی وہ یہ نوٹیفیکیشن نکل رہی ہے، وہ جا کے ادھی رات وزیر اعظم نے اٹھا دو، ہاں اس طرح کا میں ایک ہلکا سا ہنٹ دیا ہے. تو لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کا علاج کے لیے ملک سے جانے کا معاملہ ہے، وہ مجھے اس کا جواب جو ہے نا، یہ آپ کے جو ہے پسندیدہ دانشور، میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اور خبر تو میرے پاس ہے. اچھا میں جانتا ہوں، نہیں پہلے بات تو سن لینا. جی خبر دینا چاہ رہے ہیں جی، یہ نقل بھی اتار رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں وہ خبر دینا چاہیں تو پلیز نقل کون سی اتار رہا ہوں؟ نقل نہیں اتار، اس کی بھی اجازت ہے جی. نہیں اللہ نہ کرے، میں اس کی بھی اجازت ہے آپ کو. ویسے میں کہہ رہا کہ آپ کہتے خبر تو میرے پاس ہے، تو خبر سن لیں. او بھائی، نواز شریف کو باہر کیوں بھیجا میں اس میں نہیں پڑھتا. یہ مجھے بتایا جائے کہ مریم نواز جنرل جس کے پیچھے پڑے رہتے 10 سال اس نے بن جانا تھا. یہ یہاں ہی بہت دفعہ یہ بات کی گئی ہے، اتنی بڑی سازش ہم نے ناکام بنا دی. وہ 10 سال کے یہ پلان، وہ فیض حمید مریم نواز کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں رات کے اندھیرے میں کیا لینے گئے. نواز شریف اور مریم اور فیض حمید کی کس سلسلے میں میٹنگ ہوئی. اس کے بعد ایک کے ایک بعد ڈاکٹر، وہ پلیٹلیٹس گر گئے، وہ یہ ہو گیا، وہ آج باہر نہ بھیجو، آج ضمانت نہ کرائی، تو پتہ نہیں وہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. اس کے بعد ادھر ساڑھے کو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کیمے والے نان کھاتے جا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں شہباز شریف جو اب موجودہ وزیر اعظم ہے. تو بھائی بس کریں، ہوا تھا اسٹامپ پیپر، جی جی صاحب عمارت نہ کھڑی کریں. بالکل صحیح فرما رہے. لیکن جی جی یعنی نواز شریف کو باہر بھیجا عمران خان اور حکومت نے، لیکن ان کو پکچر پینٹ کی گئی کہ اگر نہ بھیجا گیا تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا کل رانا ثناء اللہ صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو سابق آرمی چیف بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا مشورہ دیا، یہ بھی سنیں ناظرین. انہوں نے اگر بات کی ہے، اپنی وضاحت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے جیسا شامی صاحب بتا رہے ہیں، تو انہیں یہ بات جو ہے وہ کسی ایسے فورم پہ بھی آ کے کرنی چاہیے کہ پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور اگر ہو سکے تو کسی کو کویسچن کرنے اور اس کو آنسر کرنے کا بھی انہیں موقع دینا چاہیے، تاکہ لوگ پوری طرح سے حالات سے جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں. کیونکہ یہ الزامات تو ان کے اوپر ہیں، لیکن یہ الزامات جو ہیں یہ لگائے تو عمران خان صاحب نے. یہ عمران خان صاحب کا ہی یہ الزام ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انہوں نے میری حکومت گرائی. اگر انہوں نے نہیں گروائی اور وہ قرآن پاک کے اوپر یہ بات کہنے کو تیار ہیں تو انہیں قوم کے سامنے آگے کہنی چاہیے یہ بات. میرے خیال میں صاحب مشورہ دیا ہے. محمد عبیر صاحب ناظرین جی جو صاحب نہیں ایک منٹ اور. ہلو جی 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 جو صاحب، تو یہی قمر جاوید باجوہ جو ہے، میں تو میری اب عمر کا وہ حصہ ہے کہ میں کسی کے لیے اپنے سمیت جھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہے، ہاں مجھے یعنی مطلب ہے کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے. واحد بندہ قمر جاوید باجوہ ہیں جنہوں نے جب عمران خان کو ان لوگوں نے، اور یہ بڑے شادیانے بجا رہے تھے، ڈگڈگیاں بجاتے پھر رہے تھے، 3 دن میں فضول کیسز میں سزائیں دے رہے تھے، واحد شخص ہے اس نے کہا چوائس آف all our efforts gone waste, most unfortunate.
ہاں چلیں اگین ہے اس کا سیاق و سباق ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے کیا ہو سکتا ہے. لیکن محمد زبیر صاحب جن کی ملاقاتیں ہوئی تھیں ناظرین آپ کو پتہ ہے، وہ مریم صاحبہ کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کل وہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر موجود تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ باجوہ صاحب اس طرح کے کوئی دعوے کر رہے ہیں تو آپ کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہے، تو ان کا ریئیکشن بھی سن لیجیے گا. یہ بتائیں، باجوہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، بڑی قسمیں بھی کھائی ہیں، آپ کا کیا خیال؟ میرا خیال ہے ان کا کردار تھا، مطلب کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا کسی بڑے ایونٹ میں کردار نہ رہا ہو اس 6 سال کے دوران جب وہ تھے آرمی چیف. سو وہ سب انہوں نے کر لیا تھا، پارٹی بھی توڑ دی تھی، ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا تھا، سب کچھ کر لیا تھا. اب تھوڑا سا وہ ان کو ایک ہلکا ہاتھ بھی رکھنا تھا تاکہ وہ وکٹ کے دوسری طرف کھیلنے کا جب موقع آئے گا تو اس وقت کوئی سافٹ کارنر ہوگا. وہ ہوا بھی. سو میاں صاحب کو باجوہ صاحب نے باہر ہی فیسیلیٹیٹڈ مطلب اس ٹورڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس. نہیں میں میاں صاحب کے باہر جانے کی بات کر رہا ہوں. 100% دیکھیں نا، اب وہ بات یہ ہوتی ہے کہ عمران خان اس فیمس کیبنٹ میٹنگ میں جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا بالکل رونے والا ہو گیا تھا، پر آئی بی فیلٹ فار اٹ، اور کچھ منسٹرز تھے، سوری عمران خان نے کہا کچھ شیریں مزاری وغیرہ کہ آن دا بیسس آف دا رپورٹس، تو رپورٹس کون نکلوا سکتا ہے؟ کوئک آپ کا اس کے اوپر رد عمل تبصرہ؟ کوئک اگر پوچھیں گے تو اس میں تو مین بات یہی ہے کہ جی میں سب سے پہلے مسلمان ہوں جی، اور اگر جنرل باجوہ صاحب نے بقول شامی صاحب نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہہ دیا ہے، تو پھر میں تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں، چاہے میرا دماغ کہہ رہا ہو کہ میں وہ نہ مان رہا ہوں، تبھی بینگ اے مسلم میں تو پھر ان کی بات پر جو ہے اعتماد بھی کروں گا، اور وہ معاملہ ان کا اور اللہ کے درمیان ہے. بالکل صحیح فرمایا، اس میں میں تو نہیں پڑھ سکتا. صحیح. نقوی صاحب کوئک آپ کا رسپانس دے دیجیے، آپ کے بریک کی طرف جانا ہے. دیکھیں جنرل باجوہ صاحب بولے کیوں، میں آپ کو بتاؤں. جنرل کیانی صاحب تھے، وہ بالکل ایکسپریشن لیس آدمی تھے. آپ ان کے سامنے بڑی سے بڑی بات کر دیں، آپ ان کے چہرے سے اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں یا بولنا کیا چاہ رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب ایک سپر ایکسپریسو اوور ایکسپریسو آدمی ہے، ایک بات کو بار بار کرنے کے عادی ہیں. اب جنرل باجوہ صاحب نے جو یہ کہا کہ میرا کوئی کردار نہیں تھا، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی عوام قوم اس کو جانے اور سنیں کہ عمران خان کی مخالفت سے پاکستان آرمی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا عمران خان کی حمایت سے پاکستان آرمی کو نقصان ہوا. عمران خان جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اپنے ہر کام کا کریڈٹ پاکستان آرمی کو دیتے تھے، چاہے وہ کام کسی کے خلاف ہو چاہے کسی کے حق میں ہو. تو ظاہر عمران خان کا ایک مخالف گروپ، ایک مخالف قوت تو تھی پاکستان میں. اس نے پھر پاکستان آرمی کے متعلق بات کرنا شروع کی. اس نے کہا کہ یہ پاکستان آرمی عمران خان کو مضبوط کر رہی ہے، حالانکہ بہت ساری چیزیں حقائق سے برعکس تھیں. اب آپ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی کہ وہ باہر گئے، ان کو جنرل باجوہ نے بھیجا. آپ بتائیں نواز شریف صاحب جب باہر گئے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون تھا؟ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری عمران خان صاحب خود تھے. نواز شریف صاحب کا پاکستان سے باہر جانا عمران خان صاحب کے بہت زیادہ حق میں تھا، اس لیے وہ پاکستان سے باہر گئے. بالکل جی. نقوی صاحب آپ کی رائے آگئی، چھوٹی سی بریک کی طرف جانا، اور بریک کے بعد بات کریں گے آج ملٹری کورٹس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کیا ہوا. ویلکم بیک ناظرین. آج جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس کی ہیئرنگ تھی. فیصلہ آج یہ ہوا ہے کہ واپس جو کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کر دی کہ کتنے ممبر بینچ بننا چاہیے، اس کو یہ بھجوا دیا گیا کیس، کیونکہ جو وکلاء ہیں خاص طور پر سابق چیف جسٹس جواد ایس خایا صاحب نے بھی ملٹری کورٹس کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے. انہوں نے اور اسی طرح سلمان اکرم رائے صاحب بھی موجود نے کہا جناب اعلیٰ کیونکہ کافی سیریس ایشو ہے، اس کے اوپر کچھ ججز کی رائے بھی آ گئی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو لارجر بینچ بنانے کی طرف اس کیس کو ریفر کریں. تو مان لی یہ بینچ آج جو موجودہ تھا انہوں نے بھجوا دیا واپس کمیٹی کو. اب کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی یہ 9 ممبر بینچ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا، فل کورٹ بنے گا. تو یہ آج وہاں پہ فیصلہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک تھوڑی سی ایک جو ہمیں تھوڑا سا اسے افسوس بھی ہوا، خاص پر ایک جو ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب وہاں پہ موجود تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ مشیر زمانہ وہ کالم بھی لکھتے ہیں سابقہ، ان کو پالیٹکس کے اندر بھی کچھ حصہ لیا، بانی پی ٹی آئی کے کزن بھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں احسان نیازی صاحب. ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی پہلے ملاقات ہو جاتی تھی انڈر ہیئرنگ جب وہ موجود تھے، لیکن اب میں پچھلے کچھ عرصے سے وہ ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی اور مجھے پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہے. میرا بیٹا حراست سے لاپتہ ہو گیا ہے، یہ سوچ کر راتوں کو نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ وہاں پہ کہا. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کو معاملہ جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. ناظرین اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل فل کورٹ بیٹھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ جو عدالتی امور کے اندر جو مداخلت کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے بطور ادارہ بھرپور رد عمل دے گا. یہ ہے 29 دس منتھ کو یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا.
یہ سارا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اس طرح کی خبر آئی ہے. حسن ایوب صاحب دیکھیے میں حفیظ اللہ نیازی صاحب علی کی بات جب سنی تو میں نے فوری طور کے اوپر اپنے جو کانٹیکٹ سے ان سے رابطہ کیا اور پتہ کیا. ظاہری بات ہے ایک والد ہے اور وہ ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی. تو جو اطلاعات ملی ہیں جی ہی از ان ملٹری کسٹڈی, وہ خیریت سے ہیں, بالکل خیریت سے ہیں. اور جو وہ کہتے ہیں کس حال میں ہیں. آپ نے نیازی صاحب کو فون کر کے بتایا؟ جی میں نے نیازی صاحب کو نہیں تھا, لیکن میں نے ٹویٹ کر دیا پبلک ڈومین کے اندر, میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ بھئی وہ خیریت سے ہیں اور بالکل ہی سیف اور ملٹری کسٹڈی میں ہے, پتہ نہیں کہاں لے گئی. اس قسم کی بات خدشات ہوتے ہیں, یہ جینوئن ان کو جو ہے خدشات ہیں. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو ان کی ملاقات ہونی ہے جو جج ہوتے ہیں ملٹری کورٹ کے, ان کی بھی پرمیشن بالکل صحیح. ناظرین آج کے لیے سے نکلنا ہوتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہوگی. اللہ حافظ.